Assalamu alaikum. Very warm welcome to our fellow panelists. ये सेशन है हमारा डिज़ास्टर रिलीफ थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. वी थॉट कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे बात करने की ज़रूरत है और we're very grateful to our panelists who joined us. We're joined by Bushra Manur, who's co-founder of Mahwari Justice, and you've been doing work in the floods. We're also joined by Kaisar Javed here, who's the president of the Progressive Students Collective. और ये भी काफ़ी काम कर रहे हैं फ्लड्स में. और ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब काकर साहिबा ने, who works with the Balochistan Rural Support Program. And we're also joined by Anam Khalid, who's also been quite active on flood relief. तो हमने सोचा कि क्योंकि हम इधर डिजिटल एज की बात कर रहे हैं और एक क्लाइमेट कैटास्ट्रफी जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, जिसमें हमने अभी देखा है मोर देन 33 मिलियन पीपल, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है उन पे इम्पैक्ट हुआ है सैलाबों का. तो हमने सोचा कि हम इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए. टेक्नोलॉजी का भी इसमें काफ़ी रोल है. और इसमें मैं पहले बात थोड़ा करना चाहूँगा टिकटॉक पे, क्योंकि पहले भी हमने टिकटॉक का मेंशन किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपके ऊंचे तबके के एलीट उस पे आपको नहीं नज़र आते जो ट्विटर पे ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं, लेकिन टिकटॉक पे आपको छोटे देहाती इलाकों से, स्मॉल टाउन से और बड़े शहरों से सारे लोग नज़र आते हैं. और पर्सनली मुझे टिकटॉक बहुत यूज़फुल लगा क्योंकि उस पर लोग वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे कि फ़्लड की क्या सिचुएशन है डिफरेंट एरियाज़ में. मैं टिकटॉक पे गया, मैंने लिखा चित्राल फ्लड, तो मुझे चित्राल का नज़र आ गया कि उधर फ्लड में क्या आ रहा है और वीडियोस नज़र आ गए. मैंने उसमें लिखा सिबी बलूचिस्तान, वो नज़र आ गया. मैंने सिंध का जो एरिया का लिखा वो नज़र आ गया. तो उस तरह जो है हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन आ रही थी फ्रॉम सोर्सेज जहाँ मीडिया की रीच और प्रेजेंस भी नहीं होती. हाँ, ये है कि जहाँ इंटरनेट की रसाई हो. लेकिन इसके अलावा फिर हम अपने पैनलिस्ट से भी सुनेंगे कि किस तरह उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है फॉर फंड रेजिंग, फॉर फाइंडिंग आउट कि कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है. हमने ये भी देखा है कि काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सोशल मीडिया के ज़रिए हमें बताया कि किस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है और उसका फिर रिस्पॉन्स आया, राइट. फिर फंड रेजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है और एक वेबसाइट बनाई गई है floods.pk, जिसमें एक मैप बनाया हुआ है पूरा पाकिस्तान का जो क्राउड फंडेड है. तो हर कोई उसमें जाके इंफॉर्मेशन डाल सकता है कि भाई इस इलाके में इस चीज़ की ज़रूरत है. फिर आप ये भी डाल सकते हैं कि मैंने किस इलाके में क्या चीज़ें भेजी हैं ताकि डबल एफर्ट्स ना हो. और फिर आपको जो है जो इम्पैक्ट है और एविडेंस है वो भी नज़र आता है. तो मेरे ख्याल से इस किस्म के इनिशिएटिव्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं. हमने 2010 के फ्लड्स में भी देखा था कि मैपिंग हुई और उसके ज़रिए फिर इस्तेमाल हुआ. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू. बुशरा, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा. आपने माहवारी जस्टिस स्टार्ट किया एंड आई थिंक द होल पॉइंट वाज कि जो फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं उसमें आप सैनिटरी सप्लाइज़ की जो है वो जारी रखें क्योंकि ऑब्वियसली एक इमरजेंसी सिचुएशन है. तो उसमें किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया, क्या थिंकिंग थी और कैसे आगे जो है आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े? बहुत शुक्रिया. माहवारी जस्टिस एक कैंपेन का नाम है जिसका आगाज़ हमने जब सैलाब आए थे उस वक़्त तो बिल्कुल जून का एंड था. बलूचिस्तान के कुछ इलाके इस वक्त सैलाब की जद में थे, तब हमने इसका आगाज़ किया. मैं और मेरे साथ मेरी साथी अनम जो कि इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं, हम दोनों स्टूडेंट्स हैं. और इसका आगाज़ तब हुआ, हमें लसबेला से एक खातून की कॉल आई. वो कहती हैं मेरी 2 बेटियाँ हैं और हम इस वक्त सैलाब की ज़द में हैं और मेरी दूसरी बेटी जो है वो वही टाकी इस्तेमाल कर रही है अपने पीरियड्स के लिए जो मेरी पहली बेटी ने इस्तेमाल की थी. यहाँ इमदाद भेजें. इट वॉज़ एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग टू लिसन अबाउट दिस. उसके साथ ही एक फ़्लैशबैक आया जब मैं खुद भी छोटी थी, 10 साल की उम्र थी मेरी, क्योंकि मेरा ताल्लुक कटक से, तो आसपास के काफ़ी गांव 2010 के सैलाब में डूब चुके थे. मैं एक रिलीफ कैंप पे गई और वहाँ पे मैंने एक बच्ची को देखा जिसके कपड़ों पे खून के धब्बे लगे हुए थे और वो रिलीफ कैंप में थी. उस बच्ची के पास मेरी वालदा गई और मेरी वालदा को पता चला कि उस बच्ची को अपने पहले पीरियड्स
اس ریلیف کیمپ میں آئے جب وہ ڈسپلیس تھی اس کی فیملی. اس کو نہیں پتا تھا اس کے گھر والے کہاں پہ ہیں اور وہ اس طرح کی سچویشن فیس کر رہی تھی. اینڈ دین اٹ ٹک اس اے مومنٹ ٹو تھنک اباؤٹ دا فیکٹ کہ کتنی ساری خواتین ہیں اور ان کی ضروریات ہیں جن کو نہ صرف اسٹیٹ بھلائے گی بلکہ جو لوگ ریلیف کا کام کر رہے ہیں وہ بھی خواتین کو بھول جائیں گے. اور اس طرح کی کیونکہ پیریڈز ہیز مینسوریشن کتنا بڑا ٹیبو ہے, اس کے بارے میں تو لوگ بات بھی نہیں کرتے, یہ ناپاکی کی باتیں ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یہ بہت ضروری چیز ہے, اس کے لیے کرنا چاہیے ہمیں کام. بٹ وی ڈڈ ناٹ نو وٹ ٹو ڈو. انم از مائلز اپارٹ, شی از سٹنگ ان ملتان, میں یہاں پہ اپنی پڑھائی کر رہی ہوں لاہور کے اندر. ہم نے ایک ٹویٹر ہینڈل بنایا, اس کا نام ہم نے رکھیا ماہواری جسٹس. ماہواری کا لفظ بھی استعمال کرنا تھا تاکہ ان لوگوں کی مدد تو ہو, لیکن ساتھ میں جو ٹیبوز ہیں ماہواری کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو بھی توڑا جا سکے. اس ٹویٹر ہینڈل پہ ہم نے اپنی ویڈیوز بنا کے ڈالی اور ہم نے کہا کہ اس طرح سے ہمیں امداد بھیجیں. آپ سینیٹری سپلائز بھیج سکتے ہیں, آپ انڈر ویئر بھیج سکتے ہیں, آپ کاٹن پیڈز بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور چیز جو اس وقت کی وہ یہ کی تھی, وی اسٹارٹیڈ اسٹڈیئنگ اباؤٹ دا ریلیف ایفرٹس, خاص طور پہ مینسٹرل ریلیف ایفرٹس جو پچھلے ڈیزاسٹرز میں ہوئی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ ہیلپ فل وہ اسٹڈیز تھیں جو ہم نے پڑھی انڈیا کے اسام کے 2017 کے جو فلڈس کے اندر ہوئی تھیں. ان اسٹڈیز کو پڑھا اور کس طرح سے خواتین کو مینسٹرل ریلیف پہنچائی گئی. ساتھ ہی میں ہم نے ان خواتین کو ریچ آؤٹ کیا. جب بھی کوئی ٹویٹر پہ ڈونیشنس کی اپیل کرتا تھا ہم وہاں پہ ان کو نمبر لے کے کال کرتے تھے اور پوچھتے تھے خواتین سے رابطہ کراؤ. خواتین سے پوچھتے تھے آپ کے کلچرلی اپروپریٹ میتھڈس کیا ہیں استعمال کرنے کے اپنے پیریڈس کے لیے. تو ہم نے وہ اکٹھی کرنے چیزیں شروع کی, کپڑے اکٹھے کرنے شروع کیے, کاٹن پیڈس, کاٹن گاز. بہت ساری عورتیں کہتی ہیں یہاں تو ہمیں پینٹیز بھی نہ بھیجو, ہمیں تو یہاں ناڑے بھیجو. تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے کہ ہم ان کو کیا کر سکیں اور ان کی طرف کس طرح سے ایک امداد بھیج سکیں. اٹ واز اے پروسیس جس کی ہمیں ڈیجیٹل میڈیا نے اتنا زیادہ ہیلپ کیا کیونکہ ہمیں اس کے بغیر انم واز مائلز اپارٹ اور میں یہاں پہ تھی, بٹ ایک ویژن تھا. وی ہیو نیور میٹ بفور, ہم صرف اور صرف فیس بک فرینڈز ہیں. انم نے ایک فیس بک پوسٹ لگائی کہ اس طرح سے سیلاب آ گئے اینڈ دین وی کنیکٹیڈ اور اس کے ساتھ ہم نے اس کیمپین کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اب ہمیں 2 مہینے ہو چکے ہیں اس کیمپین میں کام کرتے ہوئے. ان 2 مہینے کے اندر ہم 20,000 خواتین کو اس وقت جو سیلاب زدہ علاقوں میں مینسٹرل ریلیف پرووائڈ کر چکے ہیں. زبردست. نہیں, دیٹس امیزنگ. اور انم میں آپ کی جانب آؤں گا. بشرا نے ہمیں بہت اچھی طرح بتایا کہ کس طرح سے ہوا. ابھی ہم یہ ڈبیٹ بھی دیکھ رہے ہیں آن لائن جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ضروری چیزیں نہیں ہیں, آپ کھانا بھیجیں, آپ پیڈز یا سینیٹری آئٹمس کیوں بھیج رہے ہیں. تو بہت آبویسلی ایک اگنورنس ہے ہماری سوسائٹی میں جس میں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں لوگ پرائیورٹائز کر رہے ہیں. لیکن آپ جیسے کیمپینز ہیں آئی تھنک بہت یوزفل ہیں کیونکہ اس سے ایک ڈبیٹ تو کہنی نہیں چاہیے, ایک کانورسیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے جس میں لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے کہ کیا ضروریات ہیں اور اینڈ تھنگس دیٹ دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ. کوئی بھی اپنے ریلیف اس میں یہ نہیں سوچتا کہ ہم نے بھیجنا ہے, ہم نے بس چینی, آٹا, دالیں ہی بھیجنی ہے, رائٹ. تو اس ڈبیٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے اس کو ٹیکل کیا ہے, کیونکہ آئی سو کہ اس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ پہلو آ رہے تھے. وی آر ویری اوورwhelmed کہ ہمیں انوائٹ کیا ماہواری جسٹس کیمپین کے لیے, جو کہ 2 اسٹوڈنٹس نے اسٹارٹ کی. ایک تحریک کا ہم نے اس کو نام دیا. اس تحریک نے اب تک 20,000 خواتین کو امپیکٹ کیا اور 20,000 مینسٹوریٹرس کو, بلکہ میں اس میں ٹرانس مین بھی انکلوڈ ہیں. اگر کوئی ادھر اس چیز کو مد نظر رکھے تو ہم نے تمام اس قسم کو مینسٹوریٹرس کو ریچ آؤٹ کیا. تو اس میں ہمیں ایک اور چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ لوگ ڈیسائڈ کریں گے کہ یہ بیسک ہے یا لگژری نیڈ ہے. تو اس میں ہم اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی دینے کے لیے پلاسٹک کی بوٹل میں پانی دیا جا رہا ہے, تو وائی ناٹ کہ ہم لوگ سینیٹری کٹس پرووائڈ کریں. خواتین جو ہیں اس ڈیبیٹ میں بہت سارے وہ مرد حضرات شامل تھے جو سمجھتے تھے, اور کیونکہ ہمارے ریلیف کیمپس میں ہمارے ریلیف آرگنائزر جو ہیں وہ زیادہ تر مرد حضرات ہیں, تو وہ اس چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. ناٹ آل ویمن بلیڈ, بٹ یس یہ ہے کہ مرد حضرات اس بات کا خیال نہیں رکھ پائے. اگر ہم کووڈ کی بات کریں, اگر ہم 2010 کی سیلاب کی بات کریں, اگر ہم ارتھ کویک کی بات کریں جو ہمارا 2005 میں آیا, اس میں بھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا گیا تھا. وی آر دا فرسٹ ایور انیشیٹو جس نے اس بارے میں سوچا اور جس نے اس بارے میں اس ڈبیٹ کو, میں اور بشرا تو بیسکلی اس چیز کو ٹیکل نہیں کرتے, اس چیز سے بادر نہیں ہوتے یہ لگژری ہے یا نیڈ ہے, کیونکہ ہم لوگ ہر طرح سے لرن کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم 2 خود جو ہیں وہ پبلک یونیورسٹیز کے طلباء ہیں, ہم خود سیکھ رہے ہیں,
ہم خود گرو کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کاربن فٹ پرنٹ کے حوالے سے کپڑا پرووائڈ کیا جائے, بایو ڈیگریڈیبل پیڈس پرووائڈ کیے جائیں, اور اس سے زیادہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین جو ادھر ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں. تو یہ ڈیبیٹ بہت پیچھے رہ گئی ہے اب تو میرے لیے اور بشرا کے لیے تو یہ ڈیبیٹ بالکل بہت پیچھے رہ گئی کہ ہم لگژری پرووائڈ کریں یا نیڈ. بالکل لیکن وی ٹوٹلی بلیو ان اٹ کہ یہ ایک نیڈ ہے اور یہ اب وقت ہے کہ اس چیز کو ایک ضرورت سمجھا جائے. اور ایکسیس ٹو مینسٹرل ہائیجین از اے ویری بیسک رائٹ, اور اس کے اوپر ان پالیسی میکرز نے جنہوں نے اس کے اوپر لگژری ٹیکس لگایا ہوا ہے, میری ان سے درخواست ہے کہ اس کے اوپر سے لگژری ٹیکس معاف کیا جائے تاکہ اس کو لگژری سمجھنا بند کیا جائے سب سے پہلے. بالکل, آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ میسج. جی ہمارے ساتھ کیسر بھی موجود ہیں, اور پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کا بھی فلڈ ریلیف میں کافی کام رہا ہے. تو ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ایک تو اپنے ڈیجیٹل ٹولس کون سے آپ کے لیے سب سے زیادہ یوزفل تھے وچ یو ول ریکمینڈ, اور دوسرا کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گراؤنڈ پہ؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو voice.pk GHS کا اور دیگر جو اس کے منتظمین ہیں ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر گفتگو کرنے کے بلایا ہے. جب سے یہ فلڈ شروع ہوئے, فلڈ تو ایکچولی جون کی بارشیں جب سٹارٹ ہوئیں, جولائی کے اندر فلڈ آنا شروع ہوئے, اور عمار جس طرح بات کر رہے تھے کہ 23 اگست کو جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا کہ فلڈ آ رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو دینگا مشتی سیاست کے اندر ہے وہی چل رہی تھی, اور ابھی تک بھی پرائمریلی ادھر ہی ہوتا ہے, یہ سینسیشنل اس طرح سے نہیں ہے تو وہ کم ہی دکھایا جاتا ہے. تو وہ ایک ہمیں دیکھنے کو ملا. تو ہم نے جو پرائمریلی کام کیا, ایک تو ہم نے آن لائن فیس بک کے تھرو لوگوں سے کنیکٹ کیا ہے, ہمارے ساتھیوں نے پوسٹ وغیرہ کی. سندھ کے اندر سندھ ڈیزاسٹر ریلیف کیمپین جو ہے اس میں ہماری جنرل سیکرٹری جو ہیں ورثہ پرزادو وہ لیڈ کر رہی ہیں. ڈی اے خان میں ہمارے ساتھی امجد ادھر موجود بھی ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کیا, ادھر ہم نے پہنچانے کی چیزیں کوشش کی. تو پرائمریلی میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو آرگنائزیشن تھی جو تمام علاقوں کے اندر موجود تھی, اس کا بڑا امپیکٹ رہا ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً جو حقیقی گراؤنڈ سچویشن تھی وہ پتہ چلتی گئی, اور لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا. جس طرح بلوچستان کے اندر مزمل کاکڑ موجود تھے, وہ ہمیں ادھر بتاتے تھے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ پھر پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. مال روڈ کے اوپر ہم نے ایک کیمپین لگایا تھا جس کے اندر لوگ آ کے ڈونیٹ کرتے تھے. آن لائن بھی ہم نے جو اپنے اکاؤنٹس وغیرہ شیئر کیے تھے. پرائمریلی فیس بک اور ٹویٹر ہی زیادہ ہیلپ فل رہا ہے جو ہم نے یوز کیا ہے. آلدو میں نے کبھی ٹک ٹاک نہیں یوز کیا, لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ وہ بھی کروں گا, اس میں بھی زیادہ ظاہری بات ہے اندازہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر بھی, جس طرح نواز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا, اور عموماً ایک جو ہے وہ ایک آرتھوڈاکس پایا جاتا ہے کہ شاید فلڈ شاید کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا کوئی سانحہ اس طرح کا آ گیا جو آنا ہی تھا اور لوگ اس سے متاثر ہونے ہی تھے اور ہم کوئی بچاؤ نہیں کر سکتے تھے. 2010 کے اندر جب فلڈ آیا تو پورا ملک جو ہے وہ مجھے یاد ہے, میں اس وقت اسکول کا طالب علم تھا, تو پورا ملک بہہ رہا تھا. اور نصرت فتح علی خان صاحب کی وہ ایک قوالی ہے, جانے کب ہوں گے کم یہ دنیا کے غم, وہ آج بھی میرے کانوں میں مجھے یاد ہے کہ وہ چل رہی ہوتی تھی. 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تب بھی وہی چل رہی تھی, 2010 کا فلڈ آیا تب بھی وہ چل رہی تھی, اور 2020 کے اندر اب بھی میں سنتا ہوں تو وہی اس طرح کی قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو سوائے قوالیوں کے, یا جس طرح خود میں کشمیر سے ہوں تو کشمیر کے والے جس طرح ترانے ریلیز کر دیتے ہیں, ملک کے اندر بھی جو ہے یہ قوالیوں سے ہی کام لے رہے ہیں اور کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ڈی ایچ ایز یہ بنا لیجیے جو مس مینجمنٹ ہے بیسیکلی, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ کس طرح مس مینجمنٹ سے یہ سارے فلڈز آ رہے ہیں. کراچی کے اندر جو گجر نالہ ہے سارا, وہ ایک نالے کے اوپر اتنی انکروچمنٹ کی گئی ہے کہ اس کے اندر سے پانی کے جو نیچرل جانے کا راستہ تھا وہ سارے راستے ختم ہو گئے ہیں. تو وہ پانی کہاں سے گزر, اس نے کہیں سے کہیں سے گزرنا ہے. وہ جو کلام کے اندر ایک بالکل دریا کے سینٹر میں ایک بہت بڑا ہوٹل بنا ہوا تھا, ہنی مون ہوٹل یا مونسون ہوٹل, پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی نام نہیں ہے, وہ سارا اب اس طرح کی انکروچمنٹ کی گئی ہیں. تو بیسیکلی اس کو اگر آپ تھوڑا سا, میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو تھوڑا سا رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ جو کیپٹلزم ہے اس کے اندر یہ سارا جو آئیڈیا ہے بیسیکلی کہ ہم نے ایکسپلائٹیشن کرنی ہے ریسورسز کی فار دا سیک آف پروفٹ جنریشن. اور پوری دنیا کے اندر پہلے اب برٹش کوئین فوت ہوئی ہیں تو بڑے لوگ اس پہ رونا دھونا بھی کر رہے ہیں کہ بیچاری فوت ہو گئی ہیں. ان کی صرف اکیلی جو برٹشرز تھے انہوں نے $45 ٹریلین کی ایکسپلائٹیشن یہاں سے کی ہے, جس کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. دوسرا جو گلوبل جسے ساؤتھ کہتے ہیں, اس کا پاکستان اٹ سیلف جو ہے صرف 0.2% جو ہے وہ ایمیشنز کرتا ہے, جس سے نقصان جو ماحولیاتی آلودگی میں کردار ادا کرتا ہے, جبکہ جو اس کا خمیازہ جو ہے وہ تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کی, 4 کروڑ لوگوں کی آپ نے بات کی وہ متاثر ہوئے ہیں.
8 سے 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں, 1500 فوت ہو گئے ہیں. تو یہ سارا نقصان جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے, ہمیں بالکل اسے صرف بالکل ایک کرنی چاہیے, ہمیں کیمپین اس کے لیے لوگوں کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, لیکن اس کا جو سیاسی پس منظر ہے وہ بالکل ہمیں بلا کے ایک خدا کے اوپر جو ہے کوئی بھی چیز جو ہے ہم جو حقیقی اس کا پیچھے کار فرما ہوتے ہیں جو لوگ, ان پہ ڈالنے کے بجائے ہمارے پاس آسان ہی ہوتا ہے کہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو گئے, ہم اس پہ کچھ نہیں کریں گے. تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں کہ سیاسی شعور لوگوں کے اندر پہنچایا جائے کہ جو لوگ اس کے اصل مجرم ہیں ہمیں انہیں بھی پکڑنا ہے. صرف بیٹھ کے ہم آج تو مثال کے طور پہ میں نے میری جیب میں 10,000 روپے تھے, میں نے ڈونیٹ کر دیے, لیکن کیا اس 10,000 سے وہ کتنے دن جس کو میں ڈونیٹ کر رہا ہوں وہ سکھائے گا. تو جو سسٹمیٹک چینجز ہیں, سسٹمیٹک سپورٹ ہے, جن لوگوں کے گھر ڈسپلیس ہو چکے ہیں, جن لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں, جن لوگوں کے بچے بہ گئے ہیں, آپ اندازہ کریں کہ لوگوں کے بچے بہ گئے ہیں, لیکن ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں اس پہ بیٹھ کے باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب آئی ایم ایٹنگ دس انڈر پروٹیسٹ, وہ یاد ہے آپ کو ویڈیو؟ تو وہ چیزیں زیادہ اہم تھی, لوگوں کے بچے بہنا. تو یہ ساری لڑائی کے اندر ہمیں سرمایہ داری کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح ایکٹ کر رہی ہے, ہماری جو سیاست ہے وہ کس طرح سے اس سے جو ہے وہ ہو رہی ہے. ایک پیپلز پارٹی کے وزیر تھے شاید یا سندھ کے, جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو بالکل وینس جیسا نظارہ پیش کر رہا ہے. تو ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, عوام سے کٹے ہوئے ہیں, عوام کیا کر رہی ہے, پھر سمجھنے کی جو صلاحیت تھی لوگوں کی وہ اندر ختم کر دی گئی ہے. تو تمام لوگوں کو ساتھ ساتھ ریلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی شعور پہنچانے کی ضرورت ہے کہ لوگ اصل میں جو اس چیز کے محرکات ہیں ان کو جانیں اور ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں. جی تھینک یو. آئی تھنک کیونکہ ہم ان ٹچ نہیں ہو پا رہے ہیں زینب سے بھی جو کوئٹہ میں ہے, تو اس سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ سب سے پہلے تو فلڈ میں جو کسی بھی ڈیزاسٹر میں آپ کے لیے انفارمیشن بہت زیادہ کرٹیکل, رائٹ, کہ لوکیلٹیز کی آپ کو معلومات ہوں, ضروریات کی معلومات ہوں, اور انفارمیشن کے لیے آپ کے لیے کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ. لیکن اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ ابھی ہم زینب کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ اور سگنلز کا مسئلہ ہے. تو یہ ایک انفراسٹرکچرل بھی ہمیں ایشوز نظر آ رہے ہیں. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے فلڈز کا, وہ سب سے جو غریب طبقہ ہے ان پہ سب سے زیادہ ہے. تو یہ کوئی عذاب اگر آنا تھا تو صرف غریب لوگوں پہ کیوں آتا ہے, رائٹ؟ کیونکہ سسٹمیٹکلی اسٹرکچرلی جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح بنی ہوتی ہیں جس میں غریب لوگوں کا کوئی انکلوژن ہی نہیں ہوتی. آپ کے چھوٹے جو لوکیلٹیز ہیں, چھوٹے بلوچستان میں جگہیں ہیں, اور ایون اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر سندھ میں, پنجاب میں جو جن کی زمینیں ہوتی ہیں, وہ زمیندار جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے پہ بند بنا لیتے ہیں, پروٹیکٹ کر لیتے ہیں, لیکن پھر اور علاقوں پہ وہ پانی نکل جاتا ہے, رائٹ. تو اس میں میرے خیال سے انفراسٹرکچر کی بات کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. میرے خیال سے ایک تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ٹیلی کام آپریٹرز ہیں وہ کتنا کچھ اس میں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سارا پروفٹ جو ہے ہمارے ٹیلی کام یوز سے جو ہے بناتے ہیں, رائٹ. لیکن وہ واپس کیا دے رہے ہیں ہمیں؟ کیا وہ ٹاورز ان کے ابھی ایمرجنسی فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ سولر پینلز استعمال کر رہے ہیں اپنے ٹاورز کو چلانے کے لیے یا نہیں؟ کیونکہ اگر ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے جو امپیکٹڈ کمیونٹیز ہیں, تو انہیں پھر ہیلپ ہم کس طرح بھیجیں؟ سو آئی تھنک دیٹس ون کرٹیکل ایسپیکٹ آف دس دیٹ جس پہ ہمیں آواز اٹھانے کی بہت ضرورت ہے. اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ کا ایکسپیرینس آپ کا کیسے رہا؟ مے بی بشرا وی کین اسٹارٹ وتھ یو. فنڈ ریزنگ کا ہم نے اسی لیے اسٹارٹ کیا تھا جب ہم نے گو فنڈ می اکاؤنٹ بنایا اور اس کے ساتھ ہم نے بینک ڈیٹیلز ڈالیں. بینک ڈیٹیلز میں نے اپنی ڈال دی اور ایزی پیسہ, جیز کیش انم نے اپنا ڈال دیا, اور اس سے ہم نے لوگوں کو ارج کیا. اور ساتھ ہی میں یہ تھا کہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی فنڈ ریزنگ کی وہ ساری آن لائن کی تھی, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم سب سے زیادہ ٹویٹر نے اس کے اندر ہیلپ کیا تھا, بیکاز وہاں سے لوگ ریچ آؤٹ کرتے تھے, ڈیٹیلز پوچھ رہے تھے کیا چل رہا ہے, آپ کہاں جا رہے ہو. بٹ آلسو اٹ واز
ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگوں کو پرووائڈ بھی کریں کہ آپ کی ڈونیشنس کہاں جا رہی ہیں. سو وٹ وی ڈو از دیٹ ہر پیریوڈیکلی تھوڑے ٹائم کے بعد ہم ساری جتنی بھی ڈونیشنز ریسیو ہوتی ہیں اس کا ایک انفوگرافک بنا کے کتنی چیزیں اس سے خریدی گئیں, کتنے پینٹیز خریدے, کتنا کپڑا خریدا, کتنے اس میں سے کاٹن خریدی گئی, اس کی ساری ڈیٹیلز لگا دیتے ہیں. میرے خیال سے ایسے مرحلوں میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ لوگ جب آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ نے you have to give it back as well. Accountability. And yes, exactly, we are accountable to every penny that people are donating, and to every penny people are donating for this cause because they're connecting towards it. ایگزیکٹلی. اور کیسر آپ کا فنڈ ریزنگ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ فنڈ ریزنگ کا ایکسپیرینس بڑا امیزنگ رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا مال روڈ پہ ہم نے جب کیمپ لگایا, آن لائن تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے سپورٹ کیا جس طرح بھی لوگ کر سکتے تھے, آل دو کہ ہم اسیس نہیں کر سکتے کہ کون کر رہا ہے, لوگ بھیج دیتے تھے. لیکن مال روڈ پہ لگانے کا ایکسپیرینس ہمارا ایسا رہا ہے کہ جتنے بھی چھوٹی گاڑی سے مراد میری کہ مہران جس طرح ہو گئی, موٹر سائیکل سوار ہو گیا, رکشے والا ہو گیا, اینڈ امپورٹنٹلی کہ وومن, وہ لوگ زیادہ فنڈ کر رہے تھے. لیکن بڑی گاڑیوں والے اس طرح ہمیں نہیں, ان کو ہم لے کے جاتے تھے, ہم نے بکٹس رکھی ہوئی تھی, وہ لے کے جاتے تھے, وہ نہیں دے رہے تھے. تو پورے ملک ایک جو ہمیں سوچنے کی جو ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو کلاس ڈیوائڈ ہے سوسائٹی کے اندر, ہر کلاس اپنی کلاس کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. غریب آدمی یہ جانتا ہے کہ بھائی جان میرے جیسا ایک آدمی ہوگا, میرے جیسا یہ گھر ہوگا, میرے جتنے اس کے بچے ہوں گے تو وہ اس علاقے میں کیسا احساس ہوگا. خواتین بھی جس طرح اوپریس رہتی ہیں سوسائٹی کے اندر, انہیں احساس ہے کہ خواتین جو ادھر ہوں گی یا ادھر جو لوگ ہوں گے ان کے حالات کس طرح ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم گراؤنڈ پہ جب نکلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, تو اندازہ ہوا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ کے آپ دیکھیں کہ کسی بھی یہ جو ابھی کیمپین چل رہی تھی کہ زرداری ہاؤس بھر گیا تھا اور لوگ خرید رہے تھے, اس طرح عمران خان کے, جہانگیر خان ترین سب کے طیارے جا رہے تھے خریدنے کے لیے, وہ طیارے اس فلڈ ریلیف کے اندر ہمیں نظر نہیں ہے. وہ 5 بھائی کے پی کے اندر صرف اس وجہ سے مر گئے کہ ہم ان کو ٹائملی جو ہے وہ ادھر سے نکال نہیں سکے. وہ جلسوں میں لوگ لے جا رہے ہیں, وہی طیارہ جو استعمال ہو سکتا تھا وہ عمران خان صاحب کے لیے استعمال ہو رہا تھا. تو یہ کلاس ڈیوائڈ ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے جو حکمران طبقہ ہے وہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے, بلکہ وہ ایک خاص ایلیٹ کلاس کا نمائندہ ہے. اسی نے اسی کی نمائندگی کرنی ہے. آپ کو اور مجھے اپنے جیسے نمائندے چن کے بھیجنے پڑیں گے تاکہ وہ ہماری نمائندگی کر سکیں, ہمارے دکھ درد سمجھ سکیں. وہ جو کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے انہوں نے پارلیمنٹ سے عمران خان کو نکالا, یا عمران خان نے اربوں لگا کے وہ پارلیمنٹ میں اپنی جگہ بنائی تھی, وہ کروڑوں اربوں روپے ہمیں عوام کے اوپر خرچ ہوتے نظر نہیں آئے. اپنے مفادات کے لیے, سیاسی مفادات کے لیے تو ابھی تک عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں. انہیں وہ ایک دن انہوں نے وہ ٹیلی تھون کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کیا کر رہے ہیں. اور دیگر سیاسی جماعتوں کے بھی کم و بیش یہی حالات ہیں کہ وہ اسی طرح سے ڈسلوجنٹ ہیں لوگوں کے ساتھ. وہ رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی تھی بلوچستان کے مسئلے کے اوپر جب بات ہو رہی تھی کہ ایک ڈمی لوگ جو ہیں وہ سیاستدان بٹھا دیے گئے ہیں, اصل لوگ جو سیاست گراؤنڈ پہ کرتے ہیں, لوگوں سے ساتھ ملتے جلتے ہیں, ان کا اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کا جو رابطہ ہے وہ کٹ گیا ہے. اب وہ رابطہ کٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کے کیا مسائل ہیں وہ اوپر تک پہنچ ہی نہیں پاتے. پھر جو حالات ہوتے ہیں پھر اس پہ بیٹھ کے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ راہ سے فنڈنگ لیتے ہیں, آپ دہشت گردی, آپ کے پاس جو گنز ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں, آپ گنز لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت سوچنی چاہیے جب آپ حقیقی لیڈرشپ کو کرش کر کے ڈمی لیڈرشپ باپ جیسی, پی ٹی آئی جیسی یا دیگر جماعتوں جیسی لے کے آ کے عوام کے اوپر تھوپ دیتے. بالکل. Because Zainab couldn't join us, and we'd love to hear about Balochistan. Munize, maybe you can tell us a bit about آپ نے بلوچستان میں کیا دیکھا. آپ نے ابھی پچھلے ہفتے 3-4 دن وہاں گزارے. جی, میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ جب ہم بلوچستان گئے تو 2 علاقے ہیں کوئٹہ کے, نارتھ کوئٹہ کے علاقے میں. ایک قلعہ سیف اللہ کا علاقہ ہے اور پھر ہنا اڑک قریب ہے, 1 گھنٹے پہ کی دوری پہ ہے. وہاں پہ پورے گاؤں اجڑے ہوئے ہیں. اگر 200 گھروں کا گاؤں ہے تو اس کے سے 60 تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ ڈیمیجڈ ہیں. نہ وہاں پہ ٹینٹ ولیجز بنے, نہ لوگوں نے اس کی مانگ کی, اور نہ ہی لوگوں نے کہا کہ ہمیں کھانا دو یا پینا دو. لوگوں کے اپنے رشتہ دار ان کی مدد کر رہے تھے, اور لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیے آپ ہمیں ایک آٹے کی بوری اور ایک خیمے کے اوپر محدود نہ کر دیں. آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ حکومت پاکستان ہیں, اب آپ کا کیا پلان ہے؟ یہ جو ہمارے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کیسے بنیں گے؟ ریکنسٹرکشن کا کیا پلان ہے؟
میرے بھائی نے بات کی کہ جی بڑی بری طرح وہاں پہ جو ہے پلاننگ ہوئی ہے. ایک گاؤں کے اندر ہم گئے, وہ گاؤں ڈوبا کیوں؟ وہ اس لیے ڈوبا چونکہ جو کانٹریکٹر تھا اس نے ڈیم کی جو دیوار تھی اس کو نیچے کر دیا. جب ڈیم کی دیوار کو نیچے کیا اور صفائی نہیں ہوئی اس ڈیم میں, تو وہ پانی گھروں کے اندر آ گیا. اور وہ کانٹریکٹر سب کون تھا؟ وہ کانٹریکٹر جو حکومت تھی, کانٹریکٹر تھا. اور جب میں وہاں پہ گئی تو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک آفیشیل آیا ہوا تھا, اور وہ کانٹریکٹر غائب تھا, اور لوگ اس کا لٹرلی اس کو ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ کہاں ہے کانٹریکٹر. مگر پورا گاؤں جو ہے وہ چلا گیا. پھر ایک علاقے کے اندر جہاں ہم گئے جس کا نام ہے مسلم باغ, وہاں پہ ہمارے جو فوجی نمائندے ہیں وہ آئے, انہوں نے ڈیرا جمایا. آصف غفور صاحب. بالکل, وہ آئے اور انہوں نے جو ہے ایک آدمی تھا, اس کی 4 دن کا بیٹا بھی ڈوب گیا, 4 سال کی بیٹی بھی ڈوب گئی, اس کی مدر ان لا بھی ڈوب گئی, مطلب اس کا پورا خاندان چلا گیا. اور اس نے مجھے دکھایا کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ کمرہ بنایا تھا, اس کی اتنی بڑی کھڑکی تھی چونکہ میری بیٹی کو ہوا پسند تھی. وہ کمرہ بھی گیا, وہ سب کچھ چلا گیا. اور جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہے, تو اس نے کہا جہاں آپ کھڑی ہیں وہاں ہے. بالکل ربل تھا. تو جب میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے آپ کے پاس گیس ہے, بجلی ہے, پانی ہے, اس نے کہا گیس, بجلی, پانی, گیس تو ہمارے پاس کبھی بھی نہیں تھا. پختون بیلٹ میں, بلوچ پختون بیلٹ میں گیس نہیں ہے. بجلی تھی 6 گھنٹے 7 گھنٹے آتی تھی, اسے ہمارا پمپ بھی چلتا تھا, اب وہ بھی ختم ہو گیا. تبھی انہوں نے نالوں کے ارد گرد, ہم کہتے ہیں نا نالوں کے ارد گرد کیوں بنائے گھر, اس لیے بنائے چونکہ ان کے گھروں کے اندر پانی نہیں آتا, پائپڈ پانی نہیں آتا, پائپڈ گیس نہیں آتی, تو تبھی وہ نالوں کے قریب جاتے ہیں اور اپنے گھروں کو بناتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو آلسو دا گورنمنٹ رسپانس اینڈ دا ملٹری رسپانس, انہوں نے اس شخص کو تو 40 لاکھ دیے, 20 لاکھ دونوں جو لوگ مرے ہیں ان کے. مگر جو ساتھ والی گھر تھا, شاہ پھیرا کا گھر, ایک خاتون تھیں, ان کا گھر بھی ٹوٹ گیا. مگر چونکہ وہ اس مجمع میں نہیں تھی جب وہ آئے تھے, تو ان کو گھر نہیں ملا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوآرڈینیشن تو کریں. آپ آپ کہتے ہیں نا نوابی سسٹم ہمیں بڑا برا لگتا ہے, تو خود آپ ادھر کے نوابی ایٹیٹیوڈ لے کے گئے ہوئے ہیں کہ 2 لوگوں کو دے دیا اور وہ 70 جو نظر آیا اس کو پیسے دے دیے, جو نہیں نظر آیا اس کو نہیں ملے. سو دیر از نو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ, اینڈ پیپل ان بلوچستان لائک in sin, they are not even asking you for anything. They have stopped expecting from the government, and that I think is very dangerous. When you stop expecting that the government will do anything for you, You've that given becomes up hope. Yeah, and so it's a very dark situation in Balochistan. اور کوئی questions اگر کوئی ہو تو پلیز آپ جنہوں نے پہلے نہ پوچھا ہو پہلے ان کو چانس دے دیں. السلام علیکم. میم بشرا سے میرا کویشچن ہے کہ آپ نے بات کی اباؤٹ سینیٹری پیڈز اینڈ آل دیز تھنگز وچ یو آر ڈوئنگ فار ویمن. تو میں نے پرابیبلی ان ڈان میں نے پڑھا کہ تھاؤزنڈز آف ویمن آر گوئنگ ٹو ڈیلیور چلڈرن ان دوز فلڈ افیکٹڈ ایریاز ان دیز منتھس ان دیز کرائسس اسٹیٹ. سو گورنمنٹ سے تو ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں, تو کیا سول سوسائٹی ان کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے بیکاز ان دیٹ سچویشن؟ تھینک یو. Are we taking another question? Okay. جی دیٹس اے گڈ آئیڈیا, 1-2 اور لے لیتے ہیں. Question is for Muniza. Muniza, I understand that things have changed drastically, and flood situation, it has come up with something that we were never in a condition کہ جہاں پہ ہم prepare ہی نہیں تھے اس کے لیے. I understand, and we also are aware about the Balochistan condition کہ جو کہ پولیٹیکل سچویشن وہاں پہ رہی ہے. ڈو یو تھنک, آئی تھنک دیٹ ایوری ڈکلائن از آلسو این اپرچونیٹی. سو ڈو یو تھنک کہ اس طرح کے اثرات کے اندر کہ جہاں پہ چیزیں اتنی زیادہ بگڑ چکی ہوئی تھیں پہلے بھی, جہاں پہ گیس نہیں تھی, انفراسٹرکچر تو چلے دور کی بات, ایجوکیشن کے رائٹس نہیں تھے وہاں پہ, جو ایک بیسک سٹیزن رائٹس تھے وہ نہیں تھے, جب اس طرح کی سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہو سکتی ہے if we plan it out کہ جہاں پہ ہم ایک بہتر کل کی امید رکھ سکتے ہیں, جو پولیٹیکلی بہتر ایک جگہ ہو سکتی ہے, جو سوشلی, کلچرلی اینڈ انفراسٹرکچر آف کورس ہم بہتر کل کی امید رکھ سکتے ہیں. ایک یہاں سے بھی سوال تھا, وہ بھی
میرا تو خیر سوال نہیں ہے, میں نے اس پہ تھوڑا بات کرنا تھا. بلوچستان میں سیلاب جب آیا تو نقصان تو بہت زیادہ ہو گیا, وہاں پہ راشن وغیرہ بھی لوگوں نے بھیجے, لیکن ایک وجہ اور بھی تھی وہاں پہ, کیونکہ بلوچستان میں کاروباری مراکز تو نہیں ہے, وہ روزگار نہیں ہے, تو وہاں پہ ایک ہی زراعت ہے جو لوگ تھوڑا بہت اس پہ گزارا کرتے ہیں, اپنے گھر وغیرہ چلاتے ہیں. لیکن 25 دنوں سے وہاں پہ منڈی بھی اتنی بڑی منڈیاں نہیں ہے, سبزی یہاں پنجاب کی جو بڑی منڈی ہے یہاں پہ آتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ سیزن ہوتا بھی 20-25 دن کا ہی ہوتا ہے. وہ بعد میں جو یہاں پہ پیسے بنتے وہ علاقے میں جاتے, پورا علاقہ ایک سال ان پیسوں پہ چلتا ہے. لیکن بدقسمتی سے 25 دن سے وہ روڈ بند ہے, گاڑیاں 4-5 دن بعد منڈیاں پہنچ رہی ہے, وہ خراب ہو رہی ہے سبزیاں, اور وہاں کے جو ذمہ دار ہے یا کسان ہے وہ اپنے جیب سے پیسے دے رہے. لیکن یہاں پہ کوئی ذمہ دار آدمی یا گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ وہاں پہ نہیں گیا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات کرے, یا وہاں کے جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ملک کے اندر, اس میں بھی اس چیز پہ کسی نے بات نہیں کی ہے. بہت شکریہ. جو بات میں منیزے نے کی اور جو حماد نے کی, بلوچستان میں مطلب ابھی کل ہی میں آج صبح بلکہ وہاں سے میں پہنچا ہوں لاہور, تو وہاں پہ ایک تو ماحولیاتی آلودگی میں بلوچستان کا کوئی رول نہیں ہے, کوئی ایک بھی فیکٹری بلوچستان میں نہیں ہے کہ اس سے ماحول خراب ہو جائے. پھر جو پچھلے کئی عرصے سے بلوچستان میں جو کام کیے گئے, مطلب ڈیمز بنائے گئے, سب سے زیادہ نقصان اس وقت بھی بلوچستان میں ڈیمز ٹوٹنے سے ہوا ہے. جن علاقوں میں لوگ مر گئے یا جس طرح جو علاقے جو گھریں ٹوٹ گئے اس میں ڈیمز ٹوٹنے کا زیادہ وہ تھا. تیسری جو اہم بات ہے کہ بلوچستان میں کوئی بھی گورنمنٹ نہیں ہے, ابھی بھی جو کام ہو رہا ہے وہ یا تو کوئی این جی اوز کر رہے یا یہاں سے لوکل جو پنجاب کے لوگ ہیں یا سندھ سے یا کہیں اور سے جو فنڈز اکٹھے ہو رہے ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. جو ابھی حماد نے بات کی, کل میں وہاں سے آ رہا تھا, ہزاروں گاڑیاں بلوچستان کے ڈسٹرکٹ بارکان سے لے کے پنجاب کے سخی سرور تک کھڑے. پچھلے 5 دنوں سے وہ لوگ کھڑے, بڑے جو گاڑیاں چھوٹے گاڑیاں آ جا سکتے مگر ٹریفک نہیں کھول رہے. روڈز بالکل ٹھیک تھے, ہم وہاں سے آئے, ٹریفکس نہیں کھولے جا رہے. وہاں سے جو ان کے مطلب جو سبزیاں تھی, فروٹ تھی یا جانور تھے وہ مرے ہوئے تھے. تو اس طرح کی صورتحال ابھی اس وقت بلوچستان میں ہے. اور وہاں پہ کوئٹہ شہر میں 10 دن نہ گیس تھی, نہ بجلی تھی اور نہ ہی نیٹ ورک تھا. آج بھی ہمارے علاقوں میں بجلی نہیں ہے, مطلب ان کو صرف ایک جواز چاہیے تھی, ان کو مل گئی کہ سیلاب آ گیا تو اب بجلی انہوں نے ہمیں نہیں دینی ہے. اس طرح کے ہر چیز بلوچستان میں, مطلب جنازے پڑے ہوئے تھے, لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جنازے نہیں لے جا سکتے تھے. وہاں پہ جو ہے نہ پی ڈی ایم اے آئی ہیں نہ این ڈی ایم اے آئی ہیں, کوئی بھی ذمہ دار بندہ بلوچستان میں نہیں آئے, نہ لوگوں کا کوئی فریاد سنا ہے. لوگ اپنے مدد آپ کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں. تو چلے ہم سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. آپ نے کچھ ایڈریس کرنا ہے؟ آپ نے پریگننٹ خواتین کے سوال کیا تھا. فرسٹ آف آل میں اور انم صرف 2 اسٹوڈنٹس ہیں, ہم کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ کوئی این جی او نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے جتنی ایفرٹ ہو سکتی ہے ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی میں یہ ہے کہ واٹ وی آر ڈوئنگ از دیٹ کہ جتنے بھی جہاں پہ لوگوں کو راشن یا کوئی بھی ضرورت کی اشیاء پہنچائی جا رہی ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس بیگ کے اندر کم از کم ایک مینسٹرل ریلیف کٹ ڈال دی جائے کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں کم از کم اپنے پیریڈس کو وہ مینیج کر پائیں. کیونکہ بچیاں کہتی ہیں ہم کسی سے پوچھ نہیں پاتے, بچیاں کہتی ہیں کہ ہم پتے استعمال کر رہے ہیں. اس میں ایک فنڈ ہے بیبی ماما فنڈ کے نام سے, تو وہ اس کے بارے میں ہاں جی میں بالکل یہ کہہ رہی ہوں. تو آپ بیبی ماما فنڈ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہم کوارڈینیشن میں ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ خاص طور پہ پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے پوسٹ پارٹم سامان بھی بھجوا رہے ہیں اور ان کے بچوں کے لیے بھی سامان بھجوا رہے ہیں. سو ڈیفینیٹلی ہمارا انہی طرح کی آرگنائزیشنس پہ ہی اب تھوڑا سا ٹرسٹ ہے کہ یہی لوگوں کو ریچ آؤٹ کریں گے. وہ مڈ وائف کٹس بنا رہے ہیں. ایگزیکٹلی مڈ وائف کٹس, وہ پنجیری ساتھ پیک کر کے چھوٹے بچوں کے کپڑے. اٹس سو سیڈ کہ بچے اس طرح پیدا ہو رہے ہیں اس حالات میں. تو وہ آپ دیکھ لیں, وہ ٹویٹر پہ بھی ایکٹیو ہیں, ان کے سارے پیجز ہیں, اور وہ الگ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. تو ان ایریاز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں جہاں انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ویمن آر اباؤٹ ٹو گیو برتھ. تو وہ ہے. آپ کچھ میں بس آخری سوال تو میرے سے کوئی تھا ہی نہیں. آخری بات بس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ تمام یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوانوں کو چاہیے کہ ایک ایکٹیو پارٹ سیاست کے اندر کردار ادا کریں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے اندر ہو. میرا ڈیفینیٹلی ایک مکتبہ فکر ہے, میں اس سے کرتا ہوں, لیکن کسی بھی پارٹی کے اندر سیاسی رول ضرور پلے کریں, کیونکہ جب تک آپ سیاست نہیں کریں گے
تو وہ لوگ سیاست کرتے رہیں گے جو آپ میں سے نہیں ہیں, تو کل وہ چیزیں آپ کو سہنی پڑیں گی جو آپ نہیں سہ پائیں گے. بہت شکریہ. اینڈ منیزہ آئی تھنک آپ سے ایک سوال تھا. آپ نے پسماندہ اس علاقے کو رکھنا ہے یا آپ نے اس کو باقی پاکستان کے ساتھ آ کے ملنے دینا ہے؟ یہ فیصلہ پہلے آپ کو کرنا ہوگا. اور اگر آپ نے وہاں پہ چونکہ جہاں بھی ہم گئے وہاں پہ ڈی ایچ ایز بن رہے تھے, وہاں پہ کافی زیادہ فوجی پریزنس تھی, ایف سی کی اور یہ وہ, تو ان علاقوں کے اندر تو پانی آتا ہے, گیس بھی آتی ہے, بجلی بھی ہوتی ہے. باقی بلوچستان تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے. اب آپ نے کہا نا اپنی مدد خود کرنا, وہاں پہ ہر رکشے کے اوپر ایک سولر پینل لوگوں نے لگا دیا ہے. ہم جہاں دور دراز علاقوں میں گئے وہاں پہ تھوڑا سا بھی گرینری ہم نے دیکھی تو پتہ چلا کہ لوگوں نے سولر پینل لگایا ہوا ہے. جن لوگوں کے گھر ڈوبے انہوں نے بھی سولر پینل لگائے ہوئے ہیں. تو جہاں حکومت نے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے وہاں ٹیکنالوجی نے لوگوں کی مدد کی ہے. تو یہ تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اگر آپ لوگوں کی ترقی روکیں گے لوگ کسی نہ کسی طرح اوپر آ جائیں گے, مگر کیا آپ اتنے بڑے پیمانے پہ جو تباہی ہوئی ہے اس کا ریکنسٹرکشن ریلیف صرف ہی حکومت کر سکتی ہے. آپ کسی این جی او کے اوپر یہ نہیں چھوڑ سکتے. تو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ وہاں پہ کام کریں, اور اگر نہیں کریں گے تو میں سمجھتی ہوں جو محرومیاں ہیں مزید اور بڑھ جائیں گی. جی انم, اینڈ میں آپ کچھ کلوزنگ ریمارکس دینا چاہیں گے؟ میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہمیں کال آئی تھی تو ادھر تو یہ بجلی کی اگر خوراک کی بات کریں تو میری جو فرینڈ تھی اس کے گھر میں واش روم بھی نہیں ہے. تو بلوچستان تو سینیٹیشن سے بھی محروم ہے, اور ہماری جو ایک کلاس ڈفرینس ایگزسٹ کرتا ہے چاہے وہ سرائیکی وسیب کو لے کر ہو. ہمارے بہت سارے علاقے جو آتے ہیں جس میں اب تک بھٹا مزدور اور کسان خواتین کے پاس نہیں ہے پراپر سینیٹیشن. تو اسی حوالے سے جو میرا نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ ہماری خواتین یا ان کو جو پراپر ایک جو ہماری ایک محرومی ہے رکھی گئی کلاس ڈفرینس کے تحت اس کو پورا کرنا چاہیے. اور جیسے ہی طلباء کو چاہیے کہ وہ ان سرگرمیوں میں حصہ لیں. ظاہری بات ہے این جی اوز وغیرہ کرائسس کو کور اپ کرنے کے لیے نہیں بنی, حکومت کا یہ کام ہے, لیکن اپنے تئیں آپ لوگ اپنا پورا کردار ادا کریں, اور جہاں بھی آپ کو لگتا ہے آپ لوگ اپنا والنٹیئر ایک ایکسپیرئنس دے سکتے ہیں سیاسی یا ایک سوشل ایکٹیویزم کے تحت, تو وہاں پر ضرور آئیں. اور آئی تھنک اس باقی یہ میں کہ بہت ضروری اہم بات یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں فلڈز نظر آئے ہیں اور اس کا رسپانس آیا ہے, لیکن جو ڈسٹرکشن ہے اس پہ اوور ٹائم ایک لانگ ٹرم رسپانس کی ضرورت ہے. اور اس میں وی ہیو ٹو انشور کہ ہم ابھی بس 2 مہینے کام کر کے بند نہ کر دیں, کیونکہ لوگوں کو ایک پورے سال بلکہ سال سے بھی زیادہ لگے گا ٹو ریٹرن بیک ٹو سم سیمبلنس آف نارمل. اگر آپ کے گھر ٹوٹ گئے ہیں تو آپ کس طرح اس کو ری بلڈ کریں گے؟ اگر اسکول خراب ہو گئے ہیں, اگر ہیلتھ یونٹس ڈوب گئے ہیں تو آپ کس طرح سے اس کو ٹھیک کریں گے؟ تو میرے خیال سے ہیلپ جو ہے اٹ ہیز ٹو بی پلانڈ ان دا لانگ ٹرم جو ریہیبلیٹیشن اور ریکوری کا فیز ہے. Thank you very much to all of you for joining us, for all the great work that you're doing. اگر آپ لوگ ان کی آواز آگے بڑھائیں, ان کے پاس جو ہے اور ریلیف گڈز آئیں اور ڈونیشنز آئیں تاکہ ان کا کام بھی آگے, آپ والنٹیئر کریں بے شک ان کے ساتھ, آپ ان کے لیے فنڈ ریزنگ کریں ضرور. اینڈ تھینک یو فار ڈوئنگ دا ورک دیٹ یو ڈوئنگ. تھینک یو فار جوائننگ us.